अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 34। मैं बंदे आहद था। कोई भी लड़की तुम पर अपना दिल हार सकती है। ब्रो, यू आर हैंडसम। इसका मतलब मैं भी हैंडसम हूँ। बाय द वे, मैं भी एक रॉक स्टार हूँ और तुमसे कम मशहूर नहीं हूँ। चलो, आज के दिन हाथ बनकर देखते हैं। इस एहसास को जीते हैं कि मैं ईमाने की चाहत हूँ। क्या मुसीबत है, तुम 13 सालों से अब्दुल बने रहे हो। मैंने कुछ कहा? अगर एक दिन के लिए मैं हाथ बन रहा हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बड़े ही कमज़र्फ हो यार। हाथ उसे पुकारता ही रह गया था, लेकिन वो फ़ोन बेड पर फेंक कर रवाना हो चुका था। सबसे पहले वो हेज़ल के पास गया था, जो एकेडमी में थी। वो उसे देखते ही चौंक उठी। मुस्तफ़ा भी उसे देखकर हैरान हुआ। सुबह ही उसके हाथ से बात हुई थी। वो इस्लामाबाद में था, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया था? कैसी है मिस हेज़ल? वो उसे देखकर उठ खड़ी हुई। वो उसके सामने पैंट की जेबों में हाथ डालते बिल्कुल यूं बैठा जैसे हाथ दिखता था। वो उसे देखती रही। क्या हुआ? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं प्लीज़, और बताएं कोई इशू तो नहीं आ रहा यहाँ? अब्दुल? वो बड़बड़ाई और अब्दुल को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। क्या वो उसे पहचान गई थी या वो हाथ नहीं लग रहा था? एक्सक्यूज़ मी? उसने फ़ौरन खुद पर काबू पाया। वो अपने साथ रोशनी लाता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते बोली। उसका लहजा अजीब सा था और अब्दुल को लगा किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका हो। वो हैरानी से हेज़ल को देखने लगा और फिर बिना कुछ कहे झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके जबड़े भिंच गए थे। उसने गहरा सांस लिया और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अब्दुल? उसे अक़ब से आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया पर पलटा नहीं। मुकाबला छोड़ दो प्लीज़, उसने जैसे इल्तिजा की, लेकिन वो अपने गुस्से में उसकी बात समझ ही नहीं पाया और कुछ देर बाद वो उस जगह खड़ा था जहां उसे हाथ को भेजने का कहा गया था। कुछ देर बाद एक स्याह गाड़ी वहां आकर रुकी और वो जलती आंखें लिए उसमें बैठ चुका था। इस बात से अनजान के साथ समंदर पार हाथ पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहा था। वो दाऊद का नंबर मिला रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था और अब्दुल फ़ोन नहीं उठा रहा था। उस रात हाथ ने अनजाने खौफ को अपनी रूह में सरायत करते महसूस किया था। वो लोग उसे कहाँ लाए थे अब्दुल ये नहीं जानता था, क्योंकि गाड़ी के शीशे स्याह थे जिनसे बाहर देखना नामुमकिन था। वो स्याह कपड़ों में मलबूस उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह बैठे थे ताकि वो भाग ना जाए। उस वक्त जिस कदर गुस्से में था वो भागना चाहता ही नहीं था। उसे हाथ से बदला लेना था। उसने शिकार खुद क्यों किया था? कुछ देर बाद वो उसके सामने खाली कमरे में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक मेज़ और 3 कुर्सियां थीं। एक जानिब वो अकेला बैठा था और दूसरी जानिब 2 लोग थे। दोनों के चेहरे मास्क में छुपे थे। तुम अब तक जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन है? उनमें से एक ने सवाल किया। ये तो शाहकार हो गया, दूसरा भी बोला था। वो खामोशी से सुनता रहा। हाथ खामोशी की ज़बान बोलता था, इसीलिए वो भी उस वक्त खामोश बैठा था। सालों पहले जब मेरी लैब तबाह हुई थी, मैं तभी समझ गया था कि किसी आम इंसान का काम नहीं। तो तुम जिंदा थे, तुम बच गए थे। वो शख्स यकीनन उन लोगों में से था जिसने उसे बचपन में अगवा करवाया था। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि उस वक्त मेरा कितना नुकसान हुआ था, आज तक नहीं पूरा हो सका। तुमने मेरे सालों की मेहनत को तबाह बर्बाद कर दिया था। वो खामोशी से उन्हें सुनता रहा था कि हाथ ने आखिर किया क्या था। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, सालों लग गए हमें तुम तक पहुंचने में। दूसरा शख्स अभी तक खामोश था। और ये तब मुमकिन हुआ जब तुम अपनी असली शनाख्त के साथ सामने आए, क्योंकि हाथ एक ही था। 13 साल अब्दुल बने रहने के बाद वो हाथ क्यों बना? वो अब सोच रहा था। खैर, अभी हमने तुम्हें एक डील के लिए बुलाया है यहाँ। दाएं जानिब बैठे उस शख्स ने हाथ मेज पर रखते कहा। उनके ऊपर एक सफ़ेद बल्ब लटक रहा था, जबकि कमरे की दीवारें जाली की थीं।
اور جالی کے پار کیا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ہماری تنظیموں کا پیچھا چھوڑ دو، دوسرا شخص بولا، اور مجھے میری لیب کا سارا ڈیٹا چاہیے جسے تم نے اڑا دیا تھا، لیکن جانتا ہوں تمہارے پاس کہیں محفوظ ہوگا۔ پہلے شخص نے بھی اپنی شرط رکھی۔ اتنے خطرناک کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدل منہ بسور کر رہ گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، یعنی اب اس کے خلاف 2 دشمن اکٹھے ہو چکے تھے۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ تو تمہارا بھائی نہیں بچ پائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ اسے دھمکی دے رہے تھے اور عبدل سن کر مسکرا دیا۔ نائس، وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ سامنے بیٹھے دونوں شخص اسے یوں مسکراتا دیکھ کر حیران ہوئے۔ اتنا آسان ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے بولا۔ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہاں سرد سے تاثرات تھے۔ سب تمہاری طرح ماسٹر مائنڈ نہیں ہوتے، کچھ لوگ اپنے جذبات میں غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ عبدل کو لگا جیسے اسے سنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی نیڈ سم ٹائم۔ وہ اب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس نے روحان جبیل کا نہیں پوچھا تھا، اگر وہ ہوتا تو کبھی نہیں پوچھتا، اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ کتنا ٹائم؟ وہ اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ جتنا مجھے ڈھونڈنے میں لگایا ہے اتنا۔ اسے جیسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے یوں جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو، اور پھر وہ واپس جانے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ ان 2 لوگوں نے اپنے آدمیوں کو اسے واپس لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا لگتا ہے یہ کون ہے؟ اس کے جانے کے بعد ایک نے پوچھا۔ ہاتھ تو بالکل نہیں، دوسرے شخص نے پورے یقین سے جواب دیا۔ تو اسے جانے کیوں دیا؟ اسے ہم ہاتھ سے چھپا کر کہیں نہیں رکھ سکتے، لیکن کچھ ایسا ضرور کر سکتے ہیں جس سے وہ ٹوٹ جائے۔ ان کی آنکھوں میں اب شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ عبدل جس گاڑی میں آیا تھا اسی میں واپس جا رہا تھا۔ وہ سب اس کے گرد یوں ہی بیٹھے تھے، اسے گھور رہے تھے جیسے کچا چبانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے اسے اسی جگہ پر اتارا جہاں سے پک کیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ارد گرد دیکھا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑی اسے اتارتے ہی زناٹے بھرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ کامیاب رہا تھا اور اس وقت سیٹی پر دھن بجاتا آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ہی کوئی اس سے ٹکرایا۔ یہ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ عبدل کو پتہ ہی نہیں چل پایا۔ اسے اپنی کمر میں ایک چبھن کا احساس ہوا۔ سوری سر، سوری۔ اس کے سامنے ایک ٹین ایج لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا، پر کچھ دیر بعد ہی چلنے سے اسے اپنے جسم میں تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اسے اپنی ساری ہڈیاں ٹوٹتی پھوٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ تکلیف اس قدر تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ فٹ پاتھ پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھیں جیسے ابل آنے کو تیار تھیں۔ وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر تھیں۔ Did it hurt when you fell from heaven؟ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس نے سیاہی کو چاروں جانب سے اپنے قریب آتے دیکھا تھا، موت کی سیاہی کو۔ سیاہ پنکھ پھیلائے وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ صرف ایک انجیکشن کافی ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ ہوا تو بچ جائے گا، اور اگر اس کا بھائی تو… لیب کے مالک نے چہرے سے ماسک اتار کر پراسرار انداز میں کہا۔ وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ ہاتھ نہیں تھا، وہ بھلا کیسے سہ پاتا؟ گرے آنکھوں کی چمن ماند پڑ گئی۔ وہ ابھی تک آسمان پر ٹکی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور پھر کسی آندھی طوفان کی طرح ایک گاڑی وہاں آ رکی تھی۔ داؤد گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے عبدل کو اپنی پوری قوت لگا کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ اس سے پہلے ایمبولینس وہاں پہنچتی اسے وہاں سے فرار ہونا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے سیٹ پر پڑا عبدل کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں تھا جو سہ پاتا، پر وہ اتنا عام بھی نہیں تھا جو یوں مر جاتا۔ 2 دن لگ گئے تھے ہاتھ کو ویلینیسیا پہنچنے میں، اور جب اس نے عبدل کو دیکھا تھا اس کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ عبدل اسے جان سے پیارا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی ضد میں ہاتھ کو تکلیف پہنچائی اور ہمیشہ خود نقصان اٹھایا۔ وہ بے جان سا پڑا تھا۔ داؤد اسے لایا تھا اور اسے پرائیویٹ میڈیکل کمپلیکس میں رکھا گیا تھا جہاں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔
عبدل کی بس دل کی دھڑکن چل رہی تھی، باقی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد نے پہلی بار ہاتھ کو یوں ٹوٹتے دیکھا تھا۔ وہ سنسان سڑکوں پر برستی بارش میں بے طرح چلایا تھا۔ عبدل اسے پھر سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ابھی تو ملا تھا۔ میرا وجود میرے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میں جس کو چھو لوں وہ مر جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے جان سے پیاروں کو ہمیشہ کھویا ہے۔ ہاں جبیل، وہ شخص جسے ہر طرح سے آزمایا گیا، نہ صرف جسمانی تکلیف دے کر بلکہ اپنے جان سے پیاروں کی تکلیف جو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے سب دکھایا گیا۔ ایک ساتھ دو دکھ، ایک طرف پاگل خانے میں ایمانیں تھی اور دوسری طرف اسپتال میں عبدل۔ وہ دونوں اس سے پیارے تھے اور دونوں اسے تکلیف دے رہے تھے۔ میں تمہاری باتیں مانوں گا، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ ایسا مت کرو عبدل، رک جاؤ، کہیں مت جاؤ۔ وہ ہاتھ جبیل جس نے ساری جسمانی تکلیفیں سہ لی تھیں لیکن ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی، اس ہاتھ جبیل نے اپنے ہی بھائی کی منتیں کی تھی لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ کوئی پوچھتا ہاتھ جبیل سے، سیاہ راتوں میں اکیلے تڑپنا کیسا ہوتا ہے؟ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دینا کیسا ہوتا ہے؟ روشنی اندھیرے کا سفر طے کر کے مسٹر گرے بنے رہنا کیسا ہوتا ہے؟ ظلم کے خلاف تنہا راتوں میں اکیلے لڑنا کیسا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہاتھ جبیل سے کہ خاص بن کر عام لوگوں کی دنیا میں پھنس جانا کیسا ہوتا ہے؟ جتنا وقت ایمان نے پاگل خانے میں گزارا تھا اتنا وقت عبدل کوما میں رہا تھا، اور جب وہ اٹھا دنیا یکسر بدل چکی تھی، کم از کم عبدل کے لیے۔ وہ سال جب ایمانے نے خود کو دوبارہ کھڑا کیا تھا اور اسے لگتا تھا سب موو آن کر چکے ہیں، وہ سال سب نے اپنی اپنی تکلیفوں میں گزارا تھا۔ وہ عبدل تھا، ہاتھ کا بھائی، وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اٹھ تو گیا تھا پر اس کے جسم کا نچلا حصہ بے جان ہو چکا تھا۔ وہ اب چل نہیں سکتا تھا، زیادہ وقت لیٹے گزارتا یا پھر بیٹھ کر۔ ہاتھ وہیں تھا اس کے پاس۔ ایمانے کو جب ارمان لے کر گیا تھا وہ عبدل کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اس کا پورا پورا دھیان رکھ رہا تھا لیکن اسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ اسے کمبل اڑھا رہا تھا جبکہ عبدل کی نظریں ہاتھ پر جمی تھیں جو اسے نہیں دیکھتا تھا نہ بات کرتا تھا۔ پہلی بار وہ اس سے خفا ہوا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا ہاتھ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جو اس کی ٹانگوں پر کمبل اڑھانے کے بعد اس کی دوا نکال رہا تھا۔ عبدل کی آواز پر وہ رکا نہیں، یوں جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ تم نے کہا تھا میں ہاتھ بننا سہ نہیں پاؤں گا، اور تم نے ٹھیک کہا تھا، دیکھو میں سہ نہیں پایا۔ ہاتھ نے اس کی بات سنی انسنی کی اور ہتھیلی پر رکھی دوا اس کے سامنے کی جسے عبدل نے تھام لیا۔ وہ اب اسے پانی کا گلاس پکڑا رہا تھا لیکن اس بار وہ تھام نہیں پایا، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ عبدل وہ باکسر تھا جو پاگلوں کی طرح لڑتا تھا۔ وہ اب چل نہیں سکتا تھا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ نے ایک گلاس اس کے منہ سے لگایا اور عبدل نے پانی پی لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ ہاتھ کا چہرہ سرد سپاٹ سا تھا، جذبات سے عاری۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے پلٹنے والا تھا جب اچانک عبدل کی آواز ابھری، مجھے بہت درد ہوا، میں نے کبھی مانا نہیں لیکن مجھے درد ہوا جب میں اپنے مقام سے گرا تب۔ عبدل دی فالن اینجل کو ہمیشہ درد ہوا جسے اس نے اپنے غصے میں چھپا لیا۔ وہ پل بھر کو رکا پر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ اس پل موت کو قریب سے دیکھنا جس پل مرنے کی خواہش نہ ہو، وہ پل انسان کو دو دھاری تلوار کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈرتا تھا لیکن موت کو یوں قریب سے دیکھ کر جو چیز سب سے پہلے ٹوٹی تھی وہ اس کی جھوٹی انا تھی جس پر وہ سالوں قائم رہا تھا۔ I'm sorry mom، میں نے وعدہ کیا تھا اسے ڈھونڈ لاؤں گا، پر ایسے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ خانم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر عبدل کو جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگا۔ چند مہینے پہلے جب عبدل نے اسے کال کی تھی، مام میں ایک بہت بڑا راک سٹار بن گیا ہوں، آپ کو مس کرتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں۔
ایک راک سٹار کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. لوٹنا ہو تو واپس اسی روپ میں آنا جس میں گئے تھے. مجھے میرا عبدالاحد چاہیے، عبدل دی فالن اینجل نہیں. اور پھر اس نے کبھی دوبارہ اپنی ماں کو فون نہیں کیا. اسے غصہ آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے منع کیا تھا، پر وہ فون کے دوسری جانب روتی ماں کو نہیں دیکھ پایا تھا. اور آج وہ اس کے سامنے تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. تم نے ہر وعدہ پورا کیا ہے ہاد، تم نے اسے بچا لیا، اتنا کافی ہے. وہ اس کا گال تھپ تھپاتی عبدل کی جانب بڑھی. سالوں بعد دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا. پچھلی بار بھی دونوں بائک سے گرے تھے اور ہاد اسپتال میں تھا. اس بار عبدل. خانم نے قریب ہوتے جھک کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا. وہ عبدل تھا، جتنا بھی ٹوٹ جاتا ضد نہیں چھوڑ سکتا تھا. آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا ہاد سے؟ اس نے سالوں بعد سوال بھی کیا تھا. تو کیا؟ خانم نے حیرت سے اسے دیکھا. بتائیں نا، عبدل یا ہاد؟ وہ بضد تھا. عبدل. خانم نے عبدل کی پیشانی کو چھوا. تو ٹھیک ہے، اس برف جیسی شکل والے کو یہاں سے نکالیں. میں اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ دیکھ کر بور ہو چکا ہوں. خانم کو وہ سالوں پہلے والا چھوٹا سا عبدل لگا جسے ہاتھ پر بے تحاشا غصہ آتا تھا. خانم کو حیرت نے آن لیا. ایک پل کے لیے خانم نے عبدل اور پھر ہاتھ کو دیکھا اور اگلے ہی پر ہاد اور خانم بے ساختہ ہنس دیے تھے، جبکہ عبدل ناک پھلائے بیٹھا تھا. رام ناتھ، ارے او رام ناتھ! وہ لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھا زور زور سے چلا رہا تھا. ہاتھ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرہ لاک کیے بیٹھا تھا. اس کا لائیو سیشن تھا اور عبدل نے اسے سیشن لینا دوبھر کر دیا تھا. رام ناتھ باہر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے. کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ہاتھ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکلا. سیشن مکمل ہو چکا تھا. وہ کمرہ لاک کر کے بیٹھا تھا کیونکہ وہ گھر میں جہاں بھی ہوتا عبدل اپنی ویل چیئر سمیت اس کے سر پر پہنچ جاتا، اور اس نے اس عرصے میں ہاتھ کے نہ جانے کتنے نام رکھ دیے تھے. چشمش، رام ناتھ، برف جیسی شکل والا، زومبی وائرس اور ویمپائر. وہ باز نہیں آتا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ آدھا گھنٹہ پہلے وہ لاؤنج سے اٹھ کر جانے لگا جب عبدل نے فوراً پوچھا. واش روم، ہاد نے جل کر جواب دیا. جانا ہے؟ نہیں، تم ہو آؤ. اس نے بتی سی دکھائی اور ہاد نے کمرے میں جاتے ہی لاک کر لیا تھا. تم انتہائی خبیث ہو. وہ 10 منٹ تک جب واپس نہ آیا تو عبدل اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا، لیکن وہ لاکڈ تھا. 10 منٹ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا رہا اور جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اب لاؤنج میں بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا. اس نے ہاتھ کو ناک پکا دیا تھا، اور عبدل کو تو وہ 14 سال بعد ملا تھا. اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا. وہ کسی چڑیل کی طرح اس سے چپک گیا تھا. مجھے بھوک لگی ہے. اس نے ہاتھ کو صوفے پر بیٹھتے دیکھا تو فوراً کہا. تو میں کیا کروں؟ وہ بے نیازی سے بولا. تو کھانا بناؤ میرے لیے. وہ نخرے دکھا رہا تھا. میں نوکر نہیں ہوں تمہارا. وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے بولا تھا. ہاں تم ہو. وہ اڑ چکا تھا. ہاتھ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. زیادہ نہیں، بس پین کیک بنا دو. وہ اب اسے بتی سی دکھا رہا تھا. مجبوراً ہاتھ کو اٹھنا پڑا. وہ اپنا فون اور لیپ ٹاپ ادھر ہی چھوڑ کر کچن کی جانب گیا، اور جب عبدل کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، وہ صوفے تک آیا جہاں وہ بیٹھا تھا اور میز پر رکھا اس کا فون اٹھایا، پر اگلے ہی لمحے فون جھٹکے سے نیچے گرا تھا. سوری، یو آر اے برومائڈ. فون سے آواز ابری تھی. عبدل کو زوردار کرنٹ لگا اور اس کا دماغ گھوم چکا تھا. اسے ہاتھ کے فون سے یہ توقع نہیں تھی. ہاتھ جبیل، آئی ہیٹ یو. وہ غصے سے چلایا، اور کچن میں کھڑا ہاتھ جو میدے میں انڈے ڈال رہا تھا اس کی آواز سن کر مسکرا دیا. اکیڈمی کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جسے سعد نے سنبھالا ہوا تھا، اور وہ اسے فون پر ہی ساری ہدایات کرتا رہتا تھا. جس کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ تھا وہ ان سے میٹنگز کر رہا تھا. وہ ڈریس پینٹ پہنے ہوا تھا، گرے پینٹ پر سیاہ شرٹ جس کے کف فولڈ تھے. وہ پوری سنجیدگی سے انہیں اسٹرکچر کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور کچھ فاصلے پر عبدل بیٹھا جس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی. وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن غوں غوں کے علاوہ کوئی اور آواز منہ سے نہیں نکل رہی تھی.
हानम यूनिवर्सिटी गई थी जहाँ वो प्रोफेसर थी और जूही छुट्टियों पर। घर में सिर्फ वो दोनों थे और उस वक्त अब्दुल का मुंह खोलने वाला कोई नहीं था। जब वो मीटिंग अटेंड कर चुका तो लैपटॉप साइड पर करता उठा और उस तक गया। उसने एक नज़र अब्दुल को देखा जो व्हील चेयर पर होने की वजह से उसके काबू आ गया था। सोच रहा हूँ कुछ देर और बंद रहने दूँ। वो उसके सर पर खड़ा था। अब्दुल ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और फिर हाथ ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से टेप उतार दी। पता है ना, ज़ोंबी वायरस कुत्ते की मौत मरता है। अब्दुल ने गहरा सांस लिया और फिर गुस्से से फुंकारा। हाथ ने उसके हाथ नहीं खोले। वो वापस जाकर सोफे पर बैठ चुका था। वायरस नहीं मरता ब्रो, वो सुकून से बोला। उस वक्त उसे मन की शांति नसीब हुई थी क्योंकि वह सुकून से मीटिंग कर चुका था। मेरे हाथ खोलो, फिर बताता हूँ कैसे मरता है वायरस। उसका चेहरा लाल भभूका हो चुका था। क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? हानम ने घर में दाखिल होते पूछा। मॉम, अब्दुल ने दुहाई दी, ये देखें इसने क्या किया। हानम ने उसके बंधे हाथों को देखा और फिर तेजी से उसकी जानिब बढ़ी और जल्दी से उसके हाथ खोले। मैं बता रहा हूँ, इस चिशमिश की बस शक्ल मासूम है, ये बहुत शातिर है। वो अब उनकी सारी तवज्जो खींचे हाथ की शिकायतें कर रहा था। हाथ ने कुशन सर के नीचे रखा और फिर लेटते एक नज़र उसे देखा। ड्रामेबाज। वो जेरे लब बड़बड़ाया था और फिर बाजू आंखों पर रख लिया। वो सोना चाहता था। अब्दुल उसे किसी भी वक्त सोने नहीं देता था, न दिन में न रात में। असल वायरस वो था जिसे सुकून आवर दवा खाने के बाद भी जल्दी नींद नहीं आती थी। जितना वक्त वो सोता था हाथ जल्दी से अपने काम निपटाने की कोशिश करता था और जैसे ही वो उठ जाता था हमेशा की तरह उसका जीना हराम कर देता था। मॉम, आपने कभी इसकी आंखों में आंसू देखे हैं? हानम रात का खाना बना रही थी जब अब्दुल ने पूछा और निशाना हाथ था। क्यों, तुम मेरे आंसू पीना चाहते हो? आह गंदे। अब्दुल को फौरन उबकाई आई। तो ऐसे गंदे सवाल भी ना करो, वो सट से लहजे में बोला। हानम उनकी बहस सुनती रहती थी। वैसे तुम कहीं जा रहे हो? उसने हाथ को फॉर्मल ड्रेस शर्ट में देखा तो पूछा। नहीं, उसने यक लफ्जी जवाब दिया। तो फिर तैयार क्यों हो? हाथ ने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। वो तो हमेशा ऐसे ही रहता था। अभी मुझे साद और मुस्तफ़ा के साथ एक सेशन करना है, हाथ ने सादा लहजे में बताया। तुम अपने ही टीम के साथ ऑनलाइन सेशन के लिए इतना तैयार हुए हो? वो अब हैरान था। अब्दुल ने तो आज तक वैसी ड्रेसिंग नहीं की थी। मैं ऐसे ही रहता हूँ, वो गोया हुआ। ऐसे कौन रहता है? कभी तुमने सादा कपड़े नहीं पहने? नहीं, मेरी एक क्लास है। इसको कौन क्लास बोलता है? क्लास तो मेरी है। हाथ ने निगाहें उठाकर उसे देखा। हाँ, वो उसकी क्लास से वाकिफ था। रंग बरंगे बाल, फटी जीन्स और शर्ट तो वो लड़ाई झगड़े में ही फाड़ लेता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो नई शर्ट पहनकर घर से गया और सही सलामत वापस लाया हो। थर्ड क्लास, उसने तंज किया। मॉम, वो गुस्से से चिल्लाया। जब सह नहीं सकते तो बोलते क्यों हो? तुम्हारी ज़बान 14 सालों में ज़्यादा तेज़ हो गई है, काटनी पड़ेगी। वो अब धमकी दे रहा था। मैंने 14 सालों में और भी बहुत कुछ सीखा है, हाथ फौरन बोला था। इससे पहले अब्दुल कोई जवाब देता हानम उन्हें खाने पर बुलाती जा चुकी थी और मजबूरन उन्हें बहस ख़त्म करनी पड़ी। हाथ जितना संजीदा रहता था अब्दुल इसकी संजीदगी देखकर पक चुका था। मैं स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं चाहता। वो फ़ोन करने के लिए घर से मुल्हिका लॉन में आ गया था। उसने एकेडमी की इमारत को जैसा डिज़ाइन करवाया था वैसा ही बनवाना चाहता था। वो उसमें ज़रा भी तब्दीली नहीं करना चाहता था। अब्दुल उसे ग्लास विंडो से लॉन में चक्कर काटते और दूसरी जानिब मौजूद शख्स को फ़ोन पर हिदायत देते देखकर पक चुका था। उसकी भवें सुकड़ गईं और अगले ही लम्हे वो उसके सर पर खड़ा था। तुम्हें लगता है तुम ईमाने को यूं इम्प्रेस कर पाओगे? वो चिल्ला कर बोला। वो फ़ोन पर था पर अब्दुल को क्या परवाह, उसकी बला से वो कुछ भी कर रहा हो। हाथ ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और दोबारा फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुम्हें लगता है तुम अपनी इन वैम्पायर जैसी चमकती आंखों से मुझे डरा सकते हो? वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब्दुल की बात को इग्नोर मत करो चिशमिश, नहीं तो तुम्हारा चश्मा तोड़ दूंगा।
हाद ने दोबारा उसे देखा। हाँ, जैसे उसका चश्मा तोड़ना इतना ही आसान था। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुका तो पैंट की जेबों में हाथ डालता उस तक आया और एक घूरी से नवाज कर अंदर चला गया। मेरी बात का जवाब दो, ज़ॉम्बी वायरस। वो व्हील चेयर घुमाते उसके पीछे लपका था। अब वो उसके सामने बैठा था। हाथ की भवें सिकुड़ी हुई थीं। काम बहुत ज़्यादा था जिसे वो अकेला मैनेज कर रहा था। मेरी बात का जवाब दो। तुम अपनी सर्दो सपाट बिना तासुरात वाली शक्ल से उसे इम्प्रेस कर पाओगे? मुझे उसे इम्प्रेस नहीं करना। वो फ़ोन पर कुछ टाइप करते बोला। तो फिर? जब भी करना है निकाह करना है। अब्दुल को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। हाद उसे ईमान के बारे में बता चुका था। वो अभी अभी कोहरे से बाहर निकली थी। वो अब खामोश बैठा था, अपने दिल की हालत समझने से कासिर था। तुमने ही कहा था जब मैं 18 को हो जाऊं तो उससे शादी कर लूं। हाद उसकी खामोशी भांप चुका था। तुम आज भी कायम हो? अब्दुल ने धड़कते दिल के साथ पूछा। हमेशा से। वो हौले से बोला। तुम उसे मेरे ही पास छोड़ गए थे। हाद ने गहरा सांस लिया और बस अब्दुल मजीद ऐसी दुख दर्द वाली बातें नहीं कर सकता था। तो तुम्हें क्या लगता है आजकल की लड़कियों को बिना इम्प्रेस किए तुम उनसे शादी कर सकते हो? उसने फिर से चोट करना चाही। ईमाने आजकल की लड़की नहीं है। कितना मान था उसके लहजे में। अब्दुल बेख्तियार हंस दिया। इतना जानते हो उसे? उसने फिर सवाल किया। सबसे ज़्यादा। वो उसके अंधेरे उजालों सबसे वाकिफ था। अब समझ आया उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स क्यों था। अब्दुल ने गहरा सांस लेते कहा। हाद ने नज़र उठाकर अब्दुल को देखा। क्योंकि तुम हमेशा से थे। उसका लहजा अजीब सा था, खुशी और दुख की आमेजिश से मिला जुला। वह अब सोना चाहता था। उसने व्हील चेयर घुमाई और दोनों के मुश्तरका कमरे की जानिब चल पड़ा। फिर वो कुछ सोचते हुए रुका और पलट कर हाद को देखा। तुम्हारा कभी दिल नहीं किया उसे सबसे छीन लेने का? की आंखों में उलझन थी। मोहब्बत में इतनी अकीदत होनी ही चाहिए कि कुदरत आपके महबूब को लाकर आपके पहलू में बिठा दे। वो अजीब से लहजे में बोला था। अब्दुल उसे देखता रह गया। वो मोहब्बत से नावाकिफ था। वो आज तक अपने जज्बात को नहीं समझ पाया था। मैं उसके मामले में मिस्टर ग्रे नहीं बन पाया। मिस्टर ग्रे उसे अंधेरे उजालों की सारी दुनियाओं से छीन लाता। मैं उसके मामले में सिर्फ हाद हूँ जो पूरी ईमानदारी से उसकी चाहत कर सकता है और कुछ भी नहीं। उसने हाद को यूं पहली बार बोलते सुना था। फिर वो हौले से मुस्का दिया। चलो मैं सोने जाता हूँ, तुम अपने काम निपटा लो। मैं उठ गया तो नामुमकिन समझो। वो चला गया था और हाद को समझ ना आया वो उसे मशवरा देकर गया था या धमकी। अब्दुल की सर्जरी होनी थी, वो भी 2 जगह से। उस इंजेक्शन ने न सिर्फ उसके जिस्म के निचले हिस्से को बेजान किया था बल्कि उसके दिमाग को भी मुतासिर किया था। वैक्सीन के असरात आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहे थे। उसके सारे टेस्ट हुए थे, सीटी स्कैन से लेकर ईको तक, और उसके दिमाग के दाहिने हिस्से में मसला आया था। हाद और हानम दोनों बहुत परेशान थे, जबकि अब्दुल वैसे ही रहता था जैसा वो था, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। तुम मेरा बदला कब लोगे? अगली सुबह वो उसके सर पर आ धमका था। हाद ने नज़र उठाकर उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग फिर गया हो और कुछ ना बोला। मैं इस पर बड़ा सा नक्शा फैलाए वो उस पर कुछ निशान लगा रहा था। बताओ भी, तुम मेरा बदला मेरे मरने से पहले लोगे या बाद में? शट अप अब्दुल। हाद को गुस्सा आया। वो कितना परेशान था ये वही जानता था। उसकी सर्जरी में ख़तरा था और सर्जरी के बिना भी वो ज़्यादा देर जिंदा ना रह पाता। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, अगर मैं मर गया तो तुम मेरा बदला ले लेना, और अगर मैं बच गया। उसने बात अधूरी छोड़ी। हाद ने जब्त करते उसे देखा। अब्दुल का चेहरा सपाट था और आंखें लावा उगल रही थीं। अगर मैं बच गया तो मैं सबको तबाह कर दूंगा। वो वैसे ही बारूद था, हर वक्त फटने को तैयार, और उसे ये सब बहुत आसान लग रहा था। गलती तुम्हारी है अब्दुल, तुम मेरी बात मानते तो ये सब ना होता। वो उस पर गुस्सा था पर उसे कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था। देखो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझदार हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। उसने गर्दन अकड़ाई। हाथ चेहरे पर हाथ फेरता इस्तेहज़ाइया हंसा। साफ साफ जाहिर था वो कितना समझदार था।
ہمیشہ خود کو نقصان پہنچا کر ہاتھ سے بدلہ لیتا تھا، کیونکہ اسے درد دینے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہاتھ کی کمزوری وہ خود تھا اور عبدل اس بات سے واقف تھا۔ وہ بچپن سے اپنے آپ کو نشانہ بنا کر خود کو تکلیف دے کر اسے ٹارچر کرتا تھا۔ ایک بات اور، وہ کمرے سے جاتے جاتے رکا اور پھر گویا ہوا، اگر میرے مرنے کے بعد یا پہلے تم نے ایمانے سے شادی نہیں کی تو میں تمہارا جینا اس سے بھی زیادہ حرام کر دوں گا، اور میں تمہیں اس سے شادی کی اجازت صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے اگر کسی کو چاہا ہے تو وہ صرف تم ہو، ورنہ وہ بچپن سے مجھے چاہیے تھی۔ ہوں یار پلیز جاؤ۔ ہاتھ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس نے اپنی ویل چیئر گھمائی اور اب وہ جا رہا تھا۔ ہاتھ نے سکون کا سانس لیا۔ اور اگر تم اپنے وعدے سے مکرے تو تمہارا گلا کاٹ کر تمہاری آنکھیں نکال کر جارج کے کتے کو ڈال دوں گا۔ اسے آج بھی جارج کا کتا نہیں بھولا تھا۔ جارج کا کتا مر چکا ہے، ہاتھ نے اسے آگاہ کیا۔ میں مرے ہوئے کتے کو ڈال دوں گا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور ہاتھ نے بے اختیار اپنا سر تھاما تھا۔ النور میں سالانہ دعا تھی۔ یہ دعا ہر سال ہوتی تھی اور اس بار یہ دعا ہاتھ کروا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا اور عبدل اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کل اس کی سرجری تھی۔ اس نے دیکھا تھا ہاتھ کے چہرے سے مسکراہٹ ٹوٹ کر کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب وہ اس کی باتوں پر غصہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب عبدل نے کہا، تم سوال کرنے سے پہلے اجازت کب سے لینے لگ گئے؟ ہاتھ کو حیرت ہوئی۔ تم عبدل سے ہاتھ کیوں بنے؟ تم چاہتے تو ساری عمر عبدل بن کر جی سکتے تھے، دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، پھر ہاتھ بننا کیوں ضروری تھا؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ اگر مجھے صرف مسٹر گرے کی زندگی جینی ہوتی تو میں عبدل بن کر جی لیتا، لیکن مجھے حق اور سچ کے راستے پر چلنا تھا اور اس کے لیے سب سے ضروری تھا پہلے خود سچا بنا جائے۔ میں ہاتھ جبیل ہوں، اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور اگر اللہ کے راستے پر چلنے سے میرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے قبول ہے۔ وہ ہیئر برش واپس رکھتے ہولے سے مسکایا۔ تم دعا میں میرے لیے کیا مانگو گے؟ بتایا نہیں کرتے، اس نے کہا اور پھر اس کی ویل چیئر کو پکڑ کر باہر لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ النور کی جانب جا رہے تھے۔ دونوں کے احساسات کچھ الگ نہیں تھے۔ عبدل سالوں بعد وہاں جا رہا تھا اور ہاتھ، اسے زندگی میں یہ موقع پتہ نہیں پھر کبھی نصیب ہوتا یا نہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر خود اس آزمائش سے نکالتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے، انسان اس بات کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ کسی کے لیے اس کا اعمال آزمائش بن جاتا ہے اور کسی کے لیے اس کی اولاد، تو کسی کے لیے اس کی اپنی جان۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا، ہمارے قریب ہو جانا بھی ایک آزمائش ہے۔ ہمیں لگتا ہے ان لوگوں سے دوری ہمیں موت کی طرف لے جائے گی، ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اے نادان انسان، کیا اللہ نے تمہیں تنہا نہیں بھیجا تھا؟ کیا کوئی دوسرا انسان ہوگا تمہارے ساتھ تب تم جاؤ گے یہاں سے؟ کسی دن کے اجالے میں، کسی رات کی تنہائی میں تمہیں اکیلے چلے جانا ہے، تب بھی تمہارے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ موت کو فرق نہیں پڑتا تمہارا گزارا دنیا میں کس کے بغیر ناممکن تھا۔ موت کو فرق نہیں پڑتا تم مزید کتنا جینا چاہتے ہو۔ موت اپنے مقرر کیے وقت پر ہر حال میں آ کر رہے گی۔ تمہارے چاہنے والے تم پر مر مٹنے والے تمہاری موت پر 4 دن رو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ یوں ہو سکتا ہے سال میں 1-2 بار تمہیں یاد کر لیں، مزید کچھ نہیں۔ حساب تو تمہیں اللہ کو دینا ہے۔ تم بتاؤ اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ ہاتھ کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے وہاں موجود ہر ایک ذی روح تک پہنچ رہی تھی۔ وہ سب لوگ سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ سب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اس کے لہجے میں تڑپ ہی ایسی تھی کہ عبدل نے اپنے خود ساختہ بتوں کو چاروں جانب سے دھڑام سے گرتے دیکھا۔ وہ اب گر کر تباہ ہو رہے تھے۔ آخرت کی تیاری میں کیا ہے تمہارے پاس؟ چند نمازیں آدھی ادھوری، چند روزے غیبتوں کے ساتھ، چند اعمال دکھاوے کے۔ کیا یہ اعمال تمہارے گناہوں پر بھاری پڑنے کے لیے کافی ہیں؟ کیا تم اچھائی اور برائی، جنت اور دوزخ کے معاملے میں ان اعمال کے ذریعے فتح حاصل کر سکتے ہو؟
کیا تم نہیں دیکھ رہے دنیا میں ظلم کا بول کیسے بالا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں ظلم سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا؟ کیا تم اپنے مسلمان بھائیوں کا خون ناحق بہتے دیکھ سکتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے نماز اور روزے ہماری بخشش کا موجب بنیں گے جبکہ ہم ظلم کے خلاف کچھ نہیں بولے؟ کیا ہمارے اعمال بچا لیں گے جبکہ ہم نے کبھی حق اور سچ کا ساتھ نہ دیا ہو؟ ہم نے انسانوں کو اللہ سے پہلے رکھا، تو کیا اللہ ہمیں باقیوں سے پہلے رکھ لے گا؟ وہاں دنیا جیسا قانون نہیں ہوگا، وہاں اللہ کا قانون نہ لاگو ہوگا، بالکل برابر انصاف کرنے والا۔ وہاں دے دلا کر جان نہیں چھوٹتی، محبت میں ملے دھوکے، دل پر لگی چوٹیں، ہاتھوں سے گوائیں شخص، دنیاوی محبت میں گزارا ہجر، یہ سب بے معنی ہے، یہ تو دنیا کی رسمیں ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی بلند ذات کی محبت کے بعد کیا دل میں کسی غیر اللہ والے کی محبت کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ میں اور تم مکمل نیک انسان نہیں ہیں، میں اور تم فرشتہ صفت نہیں ہیں، میں اور تم گناہوں میں ڈوبے ہیں، لیکن اللہ سے گناہوں کی معافی سب ٹھیک کر سکتی ہے۔ میں اور تم اللہ سے معافی مانگ کر سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تو ایک معافی کے انتظار میں ہے، ایک توبہ کے انتظار میں ہے۔ وہ تو ہماری سننے کے لیے بےتاب ہے، کب میرا بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مجھے یاد کرتا ہے، کب میرے بندے کو میری ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے سامنے روتے ہوئے ایک سجدہ، بس ایک سجدہ مخلص دل سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کر کے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ بلند ذات کا مالک ہے، بے شک وہ دیکھنے، سننے اور جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے وقت گزر جائے، موت سر پر ہو، پچھتاوے کے لیے کچھ نہ رہے، چلو آؤ معافی مانگتے ہیں، توبہ کا ایک سجدہ کرتے ہیں، ندامت کا ایک سجدہ، اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہمیں آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے خود ساختہ بتوں کو توڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں اندھیرے سے لڑنے کی طاقت عطا فرما۔ اے میرے رب، ہمیں روشنیوں سے نواز دے۔ اے میرے رب، اس نسل کو رہنماؤں کی ضرورت ہے، ہماری یہ نسل بھٹک گئی ہے، ہمیں راستہ دکھا۔ اے میرے رب، میں تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اے میرے رب، ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ عبدل نے اپنے آنسوؤں کو گالوں پر بہتے دیکھا تھا، اس کی ہچکی بن گئی تھی، اس کا دل کیا تھا وہ اتنی زور زور سے روئے کہ کبھی چپ نہ ہو۔ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اپنے خود ساختہ بت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم انہیں ٹوٹتا دیکھتے ہیں، اور آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی جنگ اس کے اپنے بتوں سے ہے۔ وہ جب تک خود سے نہیں جیتے گا تو کفر کے بتوں کو کیسے توڑ پائے گا؟ کیسے وہ اللہ کا نائب بن پائے گا؟ کیسے وہ اللہ سے کیا وعدہ پورا کر پائے گا؟ اے اللہ، مجھے بت شکن بنا۔ آمین۔ عبدل نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو ہاتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ عبدل کو دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ اتنا ظلم، اتنا درد کیسے سہ گیا تھا؟ اس نے ظلم کا اکیلے سامنا کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹ کیا تھا؟ کچھ پل کی خاموشی چھائی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں، تم بھلا کیسے نوٹ کرو گی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ زندگی میں بہت بار میں نے ہاتھ کو مارا ہے، بلا وجہ، جان بوجھ کر، غصے میں، اور اسے ٹارچر کرنے کے لیے۔ اس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ اس کے نزدیک یہ بہت ہی فضول سا کام تھا، اور پہلی بار وہ میرے مقابل آیا تھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس کا ذہن آج بھی اسی طوفانی رات میں اٹکا تھا۔ میں پہلی بار حیران ہوا، وہ مجھ سے اچھا فائٹر تھا، یہ میں اگلے پل میں ہی جان گیا۔
پر اس نے اس بار مار کھائی تو وجہ تم تھی۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اس کی نظریں تم پر تھیں۔ وہ حیران تھا۔ میں نے ہاں جبیل کو زندگی میں پہلی بار حیران دیکھا تھا۔ منظر بدلا اور اس بار وہ ایمان کے سامنے ویل چیئر پر تھا۔ وہ ڈائریکٹ اس سے ہی مخاطب تھا، ورنہ ایمان ابھی تک ماضی کی ریکارڈڈ ویڈیوز کو کسی فلم کی طرح دیکھ رہی تھی، ہاد اور عبدل کی زندگی کی فلم۔ شاید تمہیں ایسے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، 2 بھائیوں کی کہانی، ہاد اور عبدل کی کہانی۔ پتہ ہے وہ عجیب تھا، بچپن سے ہی وہ روتا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیوں نہیں روتا۔ وہ میری طرح ضد نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا تھا اور مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی۔ پتہ ہے میں نے اسے سیڑھیوں سے گرایا تاکہ اسے چوٹ لگے اور وہ رو پڑے۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لیکن وہ رویا نہیں، اور مجھے اس سے مزید چڑ ہونے لگی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ وہ ماضی کے اس منظر میں کھو گیا تھا، اور پچھتاوا اس کے چہرے سے واضح جھلک رہا تھا۔ مجھے اس سے پیار تھا، بہت، پر وہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا۔ وہ عجیب تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر پتہ چلا وہ خاص ہے، اور اس کی اس خاصیت نے مجھے اس سے مزید نفرت کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ مام اور ڈیڈ کی توجہ کھینچ رہا تھا، جو ساری مجھ پر رہتی تھی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ڈیڈ بھی چلے گئے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر تم ہماری زندگی میں آئیں۔ مجھے بہن چاہیے تھی، اور ہاد نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں لے آئے گا۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی عجیب ہوتا گیا۔ پھر وہ اسے لے گئے، میری آنکھوں کے سامنے۔ میں کچھ نہیں کر پایا، سب اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے ہاتھ بننا چاہتا، میں چاہتا تھا سب مجھے دیکھیں، چاروں جانب بس عبدل عبدل ہو۔ اسے ڈھونڈا گیا، وہ واپس آ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے پیار تھا، لیکن وہ مجھے اریٹیٹ کرتا تھا۔ وہ اسکول میں مجھ سے آگے تھا، وہ موم کی باتوں کو غور سے سنتا تھا۔ چاروں جانب بس ہاتھ ہی ہاتھ تھا۔ مجھے اس سے جلن ہونے لگی۔ میں، عبدل، یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی سے جیلس تھا۔ میں اس کی طرح خاموش آنکھوں سے خاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اسکول میں سب اس کے فین تھے۔ وہ پتہ نہیں کیسے ساری نمازیں پڑھ لیتا تھا، وہ النور جاتا تھا، وہ جانے سب کچھ کیسے مینج کر لیتا تھا۔ مجھے غصہ آتا تھا، میں اس جیسا نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں وہ بن گیا جس سے وہ مجھے منع کرتا تھا۔ وہ موت کے منہ میں تھا اور میں اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کو اکیلا چھوڑ آیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں صحت مند تھا ایمانے۔ مجھے اپنے ڈیڈ کی غیر موجودگی میں اپنی ماں کا سہارا بننا تھا۔ مجھے اپنے اسپیشل بھائی کی حفاظت کرنی تھی، لیکن میں انہیں اکیلا چھوڑ آیا۔ مجھے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ مجھے جو اللہ نے مقام عطا کیا تھا، میں اس سے گر گیا اور فالن اینجل کہلایا۔ میں اپنوں کو چھوڑ کر بہت دور آ گیا، اتنی دور کہ مجھے ان کا خیال بھی نہ آئے، اور میں واقعی بھول گیا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اتنا کہ کبھی تمہارا خیال بھی نہیں آیا۔ میں تمہیں بھول گیا تھا ایمانے، کیونکہ میں ہاتھ کو بکڈ کر کے آیا تھا، اور میں جانتا تھا وہ قائم رہے گا، پر میں خود بھول گیا۔ میں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ مجھے مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ جب مجھے چوٹ لگتی، جسمانی چوٹ، مجھے سکون ملتا تھا۔ میں اپنے اندر کی اس تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا جو کسی صورت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں آرجے بننا چاہتا تھا۔ مجھے روحان جبیل پسند نہیں تھا۔ اگر وہ آرجے رہتا تو سکون سے جیتا، پر روحان جبیل بن کر اسے کیا ملا؟ مجھے اسی لیے اچھی لڑکیوں سے الجھن ہوتی تھی، میں ان سے دور رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں ہیزل سے ملا، ہیزل ملک۔ وہ میرا عکس تھی، وہ بالکل میرے جیسی تھی، ساری دنیا سے ناراض اور غصہ، اپنوں سے نفرت کرنے والی۔ وہ بھی دنیا کو جلا کر راکھ کرنا چاہتی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ مجھے میرے جیسی لڑکی مل گئی ہے، لیکن پھر اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاتھ کہتا ہے قدرت جب ہمیں ہراتی ہے تو وہ باہر کی چیزوں کا سہارا نہیں لیتی،
وہ ہمیں اندر سے جکڑتی ہے، اور پھر قدرت نے مجھے جکڑ لیا۔ پھر تم آئی ایمانے، تم، اور میں حیران رہ گیا۔ تم بھی آرجے سے ملنا چاہتی تھیں، تم روحان جبیل سے عقیدت رکھتی تھیں۔ تمہارے بیگ نے میری توجہ اپنی جانب کھینچی، اور تمہاری ذات نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے سب سے وہ سوال کیا، Did it hurt when you fell from heaven؟ لیکن کسی کو میرا سوال سمجھ ہی نہیں آیا۔ کسی کی آنکھوں میں وہ تاثر نہیں ابھرا جو تمہاری آنکھوں میں تھا، وہ حیرانی، وہ بے چینی۔ تم یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے تمہارا ریکارڈ نکلوایا۔ میں تمہیں پہچان گیا تھا۔ تم وہی ایمانے تھی جس کے لیے میں ہاتھ کو پابند کرایا تھا۔ تم وہی ایمانے تھی جس کی مجھے بھائیوں کی طرح حفاظت کرنی تھی۔ تم وہی ایمانے تھی میں جس کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ پر وہ گہرے کرب سے گزر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ عبدل ایک بار پھر اپنے مقام سے گر گیا۔ تمہارے لیے میرے جذبات بدلنے لگے۔ تم دنیا سے بیزار تھیں۔ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، وہ درد جو ہاد کی آنکھوں میں ہوتا تھا پر اس نے کبھی نہیں کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ یاد آیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے دور رہوں۔ میں جس لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو پابند کرایا تھا، اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں اٹھتے جذبات کو دیکھنا کس قدر اذیت تھا۔ میں پھر سے گرا، اور پھر سے اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی ہر بار ہوتی تھی۔ میں بھاگ جاتا تھا، تم سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رہ نہیں پایا۔ وہ کیمرے میں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندہ تھا۔ مجھے اچھی لڑکیاں نہیں پسند تھیں، پر تمہاری اچھائی میرے خود ساختہ خول کو توڑ رہی تھی۔ یہ ٹوٹ ہی جاتا اگر میں نے تمہاری ان آنکھوں میں ہاتھ کا عکس نہ دیکھا ہوتا۔ قدرت نے ایک بار پھر سے مجھے شکست دی تھی۔ میں جانتا تھا اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو تمہارے جذبات اس کے لیے ویسے ہی ہوتے جیسے میرے لیے تھے۔ تم مجھ پر بھروسہ کرنے لگیں، اور میں نے تم سے سب کچھ چھپایا۔ تم جس روحان جبیل کو ڈھونڈ رہی تھی میں اس کا بیٹا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا پایا۔ تم اتنی خالص تھی کہ لوگ تمہیں آسانی سے استعمال کرنے لگے، اور پھر میں نے تمہارا اور اپنا دل توڑ دیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تھی، اور میں ان بھیگی آنکھوں سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پایا ایمانے۔ میں وہ انسان ہوں جو ہمیشہ کنفیوزڈ رہا، کبھی اپنے جذبات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور جب تک واپس لوٹا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رو دینے کو تھا۔ وہ باکسر جس کا ایک مکہ کافی ہوتا تھا، وہ باکسر بچوں کی طرح رو دینے کو تھا۔ آئی ایم سوری ایمانے، نہ میں تمہارا اچھا بھائی بن پایا اور نہ اچھا دوست۔ میں نے ہیزل کا دل بھی توڑ دیا۔ وہ میرے ساتھ جینا چاہتی تھی، اور میں نے اس سے اس کی پہچان ہی چھین لی۔ میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر پایا۔ میں جان بوجھ کر سب خراب کرتا رہا، ہمیشہ اپنوں سے لڑتا رہا، ہمیشہ وہ کیا جس سے مجھے منع کیا گیا، اور دیکھو آج دیکھو میں کیا ہوں۔ میں بندہ احد تھا، میں عبدالاحد تھا، مجھے یہی بننا تھا، پر میں کیا بن گیا اور آج کہاں ہوں؟ وہ پھیکا سا مسکرایا، اس کے چہرے پر پیلاہٹ تھی۔ کل میری سرجری ہے ایمانے، پتہ نہیں میں بچتا بھی ہوں یا نہیں، لیکن تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کو تب چھوڑ دیا تھا جب اسے میری ضرورت تھی۔ پلیز تم میرے بھائی کو مت چھوڑنا۔ وہ تم سے شاید کبھی نہ کہہ پائے تم اس کے لیے کیا ہو، پر میں جانتا ہوں تم اس کے لیے جو ہو وہ دنیا کی کوئی اور عورت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایمانے پلیز سچ جان کر میرے بھائی کو مت چھوڑنا۔ وہ رو پڑا تھا، اور وہ بھی رو دی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک پینٹنگ بنائی ہے، یہ دیکھو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی یہ تب تمہیں ملے گی۔ اس نے اپنی ہاتھ اور اس کے بچپن کی اسپتال والی پینٹنگ بنائی تھی، وہ اب دکھا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، اور پھر ویڈیو ختم۔ آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے چشمہ اتارا اور میز پر رکھ دیا۔ آگے کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بچ گیا یا مر گیا تھا یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اسے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، اور پھر اٹھی اور کچھ فاصلے پر رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ جب تھک جاتا تھا تو شاید اسی پر سوتا تھا۔ ایمان کا دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی سب کیسے اور کیوں ہوا تھا۔ وہ اس وقت سونا چاہتی تھی۔ اس نے کاؤچ پر رکھا کوشن
سر کے نیچے رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے یہ سب خواب ہو، اور جب وہ سو جائے گی تو حقیقی دنیا میں اٹھ جائے گی جہاں سب نارمل ہوگا۔ وہ 1 بجے واپس آیا تھا۔ اس نے جلدی نکلنے کی بہت کوشش کی تھی، پر اتنا بڑا ہجوم تھا اور آخری کانسرٹ تھا کہ عبدل کے فین اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ بالکل تھکا ٹوٹا ہوا تھا۔ داؤد ہی اسے لینے آیا تھا اور وہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اب وہ ہاتھ تھا، نہ لمبے بال تھے، نہ بڑی داڑھی، نہ ہاتھ پہ ٹیٹو اور نہ وہ کپڑے۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں آیا جہاں وہ ایمان کو چھوڑ گیا تھا۔ اس کا چشمہ میز پر رکھا تھا اور وہ کاؤچ پر لیٹی سو رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے قریب گیا۔ وہ جھکا تو اسے ایمان کی پلکیں بھیگی نظر آئیں۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس کے بال جو جوڑے میں مقید تھے وہ اب کھل چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ آئی ایم سوری ایمانے، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر اس نے میز کے دراز سے سلیپنگ پلز نکالیں۔ وہ بھی سونا چاہتا تھا، بالکل اسی کی طرح، تاکہ کسی اور دنیا میں اٹھ سکے۔ وہ خود جتنی تکلیف میں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گولیاں نگل لیں۔ پھر اس نے دوسرا کشن اٹھایا اور کاؤچ سے کچھ فاصلے پر نیچے نرم و نازک قالین پر رکھا اور پھر وہیں لیٹ گیا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، داہنی کروٹ۔ داہنا ہاتھ چہرے کے نیچے تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور دیکھتا رہا۔ کاش میں تمہیں کبھی بتا پاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور دل بھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کی چاہ نہیں کی ایمانے، سوائے تمہارے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا، خاموشی سے۔ اس کے سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخری بار لیب میں نیچے سویا تھا، کبھی سر تو کبھی گرم لوہے کی زمین پر۔ اس کے بعد وہ کبھی ایسے نہیں سو پایا۔ اسے وہ یادیں ہانٹ کرتی تھیں، لیکن وہ اس وقت زمین پر لیٹا تھا تاکہ اسے دیکھ سکے، اور پھر وہ اسے دیکھتے دیکھتے جانے کب سو گیا۔ ایمان کی آنکھ عجیب سے احساسات سے کھلی تھی۔ اس کا فون بھی پاس نہیں تھا، اس لیے اسے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ باہر بھی اندھیرا تھا۔ وہ جیسے سوئی تھی ویسے ہی اٹھ گئی تھی۔ کسی اور دنیا میں نہیں اٹھ پائی، کیونکہ حقیقت یہی تھی، اسے یہیں اٹھنا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر زمین پر سوئے ہاتھ پر پڑی، وہ ساکت رہ گئی اور پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ ویسے ہی ساکت لیٹا تھا جیسے سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور جھک کر اس کی ناک کے قریب انگلی رکھی۔ ہاں، سانسیں چل رہی تھیں۔ ایمان کا دھڑکتا دل جیسے پرسکون ہوا۔ وہ کب آیا تھا، کب سویا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی آہٹ نہیں ہوئی تھی، کوئی شور نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، ایسے ہی وہ اس کے دل میں آ گیا تھا، بنا آہٹ کیے، بنا شور کیے، اور پورے حق سے آج تک وہیں قیام پذیر تھا۔ اس کمرے میں کوئی گھڑی نہیں تھی اور اسے ہاتھ کا فون بھی نہیں نظر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ وقت دیکھ سکے، اور پھر اس کی نظر میز پر رکھی سلیپنگ پلز کی شیشی پر پڑی۔ اس نے چونک کر ہاتھ کو دیکھا۔ کیا وہ پلز لیتا تھا؟ ہمیشہ یا کبھی کبھی؟ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کیوں لیتا تھا؟ سوال دماغ میں بلبلانے لگے تھے۔ پہلے ہی وہ اس کے اتنا کچھ راز رکھنے پر دکھی تھی، اس بات نے مزید ہرٹ کیا تھا۔ وہ بھی بنا آہٹ کیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے پاؤں پر ابھی پورا وزن نہیں آتا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، ایک نظر ہاتھ کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ اس نے دروازہ اتنی ہی آہستگی سے بند کر دیا تھا۔